बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाद एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत इंतहा से ज्यादा खराब हो चुकी है, यानी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। बलूचिस्तान के मामले को किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से इसको हैंडल करना है, इस पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बलूचिस्तान में मारक बलोच के हवाले से जिस तरह की जो इकदाम किए गए, उससे बलूचिस्तान की सूरत हाल के मजीद खराब होने का इम्कान पैदा हो गया है। क्या आने वाले दिन यानी ईद के अयाम में कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है? क्या इस हवाले से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को या फिर आईएसआई और दीगर खुफिया इदारों को कोई थ्रेट अलर्ट्स भी मौसूल हुए हैं? इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि पीटीआई भी टीटीपी के बाद बीएलए के साथ खड़ी हो चुकी है और पीटीआई के एक बानी चेयरमैन इमरान खान ने वाज़े तौर पर अपनी सोशल मीडिया टीम को एंटी स्टेट नैरेटिव को मजीद शदीद करने के लिए अहकामात या फिर हिदायत जारी कर दिए और फिर पीटीआई ने याया पार्ट 2 का राग अलापना शुरू कर दिया और बलूचिस्तान के मामले पर वो बिल्कुल बीएलए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आज के व्लॉग में बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, जी नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर पिछले 4 रोज से लापता हैं। अली अमीन गंडापुर पिछले 4 रोज से वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। इसके हवाले से मुतज़ाद इतलात मौसूल हो रही हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि पीटीआई के मफरूर और लापता रहनुमा मुराद सईद की तरफ से एक पैगाम जारी हुआ है जिसमें पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत को सोशल मीडिया के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ धमकी दी गई है बल्कि आइंदा का लाए अमल भी दिया गया है और उनको पॉलिसी भी दे दी गई है कि आपने सोशल मीडिया के हवाले से किस तरह की बातें करनी है और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मुराद सईद ने ये तमाम बातें किस तरह की हैं, कैसे की हैं, कहां से की हैं, ये तफसीलात भी आज के व्लॉग में शामिल होंगी। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, आपको पता है कि जाफर एक्सप्रेस के सानिये के बाद बलूचिस्तान की सूरत बद से बदतर होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ सानियात रूनुमा हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि नोस्की के गरीबाबाद इलाके में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई जिसमें 4 एहलकार जाँ बहक हुए। उसके बाद आपने फिर देखा कि कलात में 4 पंजाबी मजदूरों को जो ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे उनके शनाख्ती कार्ड देखकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस तरह के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी के मामले पर और फिर डॉक्टर महरंग बलोच समेत 41 जो अफराद गिरफ्तार हुए थे उनके मामले पर अभी तक मुतज़ाद इतलात मौसूल हो रही हैं। ताहम डॉक्टर महरंग बलोच और 4 दीगर खवातीन के हवाले से ये इतलात मौसूल हुई हैं कि उन्हें 3 MPO के तहत क्वेटा सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी और फिर जो लाशों के मामले पर जो तजाद पैदा हुआ था बलोच यकजहती कमेटी और रियासत के बीच में, उसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान मुतवातिर बुरी तरह मुतासिर है। कहीं स्ट्राइक है, कहीं सड़कें बंद हैं, कहीं बाजार बंद हैं, तो कहीं सब कुछ बंद है। बलूचिस्तान का तालीम का सिस्टम तो मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है। लेकिन मसला ये है कि बलूचिस्तान का मामला हल हो तो कैसे हो। इस हवाले से स्टेट की तरफ से दो टोक अल्फाज में कोई भी वाज़ेह पॉलिसी अख्तियार नहीं की जा रही। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि हम हार्ड लाइन लेंगे, हम सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? क्या हार्ड स्टेट बनने से 1971 के सानिये को रोका जा सका था कि आज बलूचिस्तान के हवाले से आप हार्ड स्टेट बनने की कोशिश कर रहे हैं? एक तो आप खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान के खिलाफ मौसर इकदाम या मौसर कार्रवाइयां न करने पर आपने अफगानिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर उसी अफगानिस्तान से कि जहां टीटीपी के बेस कैंप्स हैं और वहां से टीटीपी के खुदकश बमबार और दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होकर और दहशतगर्दी की बड़ी बड़ी संगीन कार्रवाइयां करते हैं और रॉ के ईमा पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात शुरू कर रखे हैं। इसके बावजूद कि आपको पता है कि जो अफगान बोलो अपना तालिबान है, अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पर जो अमेरिका
اسلحہ چھوڑ کر گیا تھا، جدید ترین اسلحہ جس میں وہ رات کو بھی آپریشن کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ کم و بیش جو اسلحہ چھوڑا امریکہ نے وہ تھا 7 ارب 20 کروڑ ڈالر کا، یعنی اس میں 61,000 لائٹ ویپنز اور کم و بیش 26,000 ہیوی ویپنز اور تقریباً 78 جہاز اور ہیلی کاپٹر شامل تھے جو آج تک امریکہ کو نہیں ملے، بلکہ بلیک ویب کے ذریعے یہ فروخت ہو گئے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور صرف وہ اسلحہ رکھ دیا گیا جو افغانستان خود سنبھال کر چلا سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب آپ افغانستان سے بات کر سکتے ہیں تو پھر بلوچستان کے معاملے پر مذاکرات کا عمل شروع کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ ہم متواتر کہہ رہے ہیں کہ بھائی طاقت کے زور سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ طاقت کے زور پہ کچھ کر پائے ہوتے تو 1971 میں کر لیا ہوتا۔ اس وقت تک آپ نے بلوچستان میں 5 کوششیں کی ہیں، 5 مرتبہ آپ نے بلوچستان پر آپریشن مسلط کیا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آپریشن تو مسلط کر دیتے ہو لیکن نیگوشیٹ نہیں کرتے ہو۔ جنرل پرویز مشرف جیسا غلیظ ڈکٹیٹر وہاں پر بیٹھ کر بولتا تھا کہ اکبر بگٹی کو ایک میزائل ماروں گا تو اس کے چتھڑے ہوا میں اڑ جائیں گے، اور پھر انہوں نے ایسا کیا بھی۔ تو آج بھی وہی پالیسی اڈاپٹ کی جا چکی ہے، کی جا رہی ہے، بلکہ اسی طرف جایا جا رہا ہے، تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ عید کے حوالے سے متواتر تھریٹ الرٹس موصول ہو رہے ہیں۔ جہاں عید کے حوالے سے تھریٹ الرٹس موصول ہو رہے ہیں تو دوسری طرف پاکستان ریلوے نے 11 مارچ کو پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کی ہائی جیک ہونے کے بعد بلوچستان میں ٹرین آپریشن کو بحال کرنے کی جاری کوششوں کے درمیان ملتان، کوئٹہ، ملتان اور کراچی ڈویژن میں اپنے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SSPs کو ہدایت کی ہیں کہ وہ کوئٹہ ریلوے ڈویژن میں اہم تنصیبات پر تعیناتی کے لیے 50 کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز کو فوری طور پر فارغ کر دیں، تاکہ وہ جو 5 عید اسپیشل ٹرینیں بالخصوص 26 مارچ کو کوئٹہ سے سبی، سکھر، لاڑکانہ، راولپنڈی کے راستے پشاور جانے والی ٹرینوں کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا سکے۔ تو دوسری طرف جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مارنگ بلوچ کو آزاد نہیں کیا جاتا اور اگر نیگوشیٹ نہیں کیا جاتا تو جس طریقے کے تھریٹ الرٹس موصول ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آنے والے جو ایام ہیں، یعنی بالخصوص عید کے ایام جن میں کوئٹہ سے ٹرینیں اندرون ملک جائیں گی، تو یہ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین بلوچستان کے حوالے سے مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھی کہ میں نے آپ کو اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو پھر بلوچستان میں اجے ڈوول، یہ اب ذہن میں نام یاد رکھیے گا، اجے ڈوول جو بنیادی طور پر نواز شریف کا بھی قریبی سمجھا جاتا ہے، جو بھارت کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا NCA کا جو سربراہ ہے اور را کا بہت خطرناک ترین آدمی ہے، اور اس وقت اس نے بلوچستان میں کس طرح آپریشن شروع کر رکھا ہے اور کیوں وہ چاہتا ہے کہ 2025 بلوچستان کی آزادی کا سال ہو۔ اجے ڈوول کون ہے؟ اجے ڈوول کیا کرتا ہے؟ اجے ڈوول کو انڈیا کا جیمز بانڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیا اجے ڈوول واقعی اتنا خطرناک ہے؟ اس پر میں آپ کو اگلے پروگرام تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ PTI کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی کہ PTI کی اتحادی جماعتوں کے رہنما عمران خان کو کسی طریقے سے منا لے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ترک کر دیں یا پھر تھوڑا سا اس چیز کو ڈیلیوٹ کریں، ہلکا کریں، کم کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی عمران خان نے نہ صرف ان رہنماؤں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنی ہی سوشل میڈیا ٹیم کو حکم جاری کر دیا کہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو میں مزید شدت پیدا کی جائے۔ تو اس حوالے سے گزشتہ روز جو ٹویٹ جاری ہوئے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو PTI باضابطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ کو تابڑ توڑ حملے کرتی دکھائی دے رہی ہوگی، تو دوسری طرف یہی PTI آپ کو BLA کے ساتھ یعنی بلوچستان میں دہشت گرد آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کھڑی دکھائی دے رہی ہوگی۔ تو بہرحال ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ بات مذاکرات کے ذریعے حل ہونی چاہیے، لیکن عمران خان مذاکرات چاہتے ہیں تو اپنی شرائط پر جاتے ہیں، اپنے طریقے سے چاہتے ہیں، اس طرح تو مذاکرات ہوں گے نہیں۔ ہاں البتہ یہ اطلاعات ضرور موصول ہو رہی ہیں کہ عید سے پہلے جو سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف جو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جاری ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور اس کے بعد یہ کنفرم اطلاعات ہیں کہ شاید عمران خان کو ملٹری ٹرائل کے لیے کسی اور جگہ بھی منتقل کر لیا جائے۔ تو اس حوالے سے شدید تحفظات پائے جا رہے ہیں کہ عمران خان جو کچھ کر رہا ہے یا PTI کی سوشل میڈیا ٹیم جو کچھ کر رہی ہے اس کے آگے چل کر کانسیکوینسز کیا نکل سکتے ہیں، اس پر نہ صرف جو ہے وہ PTI بلکہ جو PTI کی اتحادی جماعتیں ہیں
وہ بھی پریشان ہے، اور اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی اتحاد نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی ان کی کسی تحریک میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف اگر مولانا فضل الرحمان اتحاد کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو بھی یوں سمجھ لیں کہ دفن کر دے گا۔ تو اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور پچھلے 4 روز سے لاپتہ ہے۔ علی امین گنڈا پور کہاں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں مراد سعید جو مفرور ہیں، اور 9 مئی کے مرکزی ترین اور خطرناک ترین ملزمان میں مراد سعید کا شمار ہوتا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے مراد سعید نے ایک آڈیو جاری کیا تھا، اس میں مراد سعید نے کیا کہا تھا ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ السلام علیکم دوستو، کوئی کسی کا انتظار نہ کرے، آپ کو جگہ بتائی گئی ہے، آپ ابھی نکلے۔ عالم اسلام کی لیڈر عمران خان کے اوپر تشدد کر کے، یہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں زمین پر، تشدد کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سارے آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہ نکلے، اس وقت اپنے شہروں کے اندر نکلے اور پاکستان کو ان جو خود کو خدا سمجھتے ہیں ان سے نجات دلائے۔ مراد سعید کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد مراد سعید اتنے متنازع بن چکے ہیں کہ ارشد شریف جو نامور صحافی تھے ان کے قتل تک بھی مراد سعید کے معاملات جاتے ہیں۔ لیکن ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ متواتر پی ٹی آئی کی قیادت پر جو جیل سے باہر ان پر دباؤ بڑھ رہا تھا کہ وہ اپنی سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ نے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ علیمہ خان نے رہی سہی کسر جو تھی وہ پوری کر دی، اور انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ کس طرح آپریٹ ہوتا ہے، کون کرتا ہے، اور پھر پیسوں کے لین دین کے بہت سارے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پریشر تھا کہ جو عمران خان کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے یا جو عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے یا ان کو روکا جائے۔ پچھلے کچھ عرصے سے تو خاموش تھے کیونکہ عمران خان سے ملاقاتیں بند تھیں، لیکن جیسے ہی ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل اور عمران خان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ایک بھرمار شروع کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے جیسے ہی سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت سارے تضادات پیدا ہوئے تو اس حوالے سے مراد سعید کی طرف سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو واضح طور پر ایک دھمکی دی گئی۔ واضح طور پر ایک آڈیو پیغام 21 مارچ کو جاری ہوتا ہے اور اس 21 مارچ کے پیغام میں پی ٹی آئی کی قیادت کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے معاملات میں نہ پڑیں، آپ کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ مراد سعید نے پی ٹی آئی کی قیادت پر واضح کر دیا کہ سوشل میڈیا کا کنٹرول کسی بھی صورت میں پارٹی قیادت کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسا کر کے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا کے مطابق کہ معاملات میں مداخلت سے باز رہیں، آپ حکومت اور ریاست کے خلاف اپنی مہم جاری رکھیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ پارلیمان میں احتجاج کریں، پارلیمان میں ریاست مخالف بیانیہ اڈاپٹ کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ سوشل میڈیا کی پچ بہت تیز ہے، آپ سوشل میڈیا کی پچ پر کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا، مزید انہوں نے کہا ہے کہ فوج واپس بیرکس میں چلی جائے، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پھر خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور پھر پارٹی قیادت کے حوالے سے مراد سعید نے کیا کہا ہے، ذرا آپ ان کی اپنی زبانی سن لیں۔ غیر ضروری بحث میں الجھایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ پہلا جو ایشو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، ملک میں جس بھی تباہی کا آپ ذکر کرو، جب بھی سوال اٹھاؤ تو جواب ملتا ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ اب کیا جبران الیاس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایسا ہی لگا ہوا ہے؟ آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ سرحد پر نمبر 2 سرحد پر اربوں روپے کا بڑ لگا ہوا تھا، لیکن اب جب دہشت گردی کی لہر واپس آ گئی ہے تو مجرم کون؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے نوجوان تو صرف آئینہ ہے، آپ ان کو توڑ رہے ہو، ان کو اغوا کر رہے ہو، وہ بیرک میں واپس جاؤ۔ آئین کو، پارلیمنٹ کو یرغمال مت بناؤ، ججز میڈیا کو کنٹرول مت کرو، معیشت سے سیاست تک اور سیاست سے جلغوزوں اور کھیتی باڑی تک اور کھیتی باڑی سے کھیل تک ان چیزوں سے ہاتھ نکالو۔ عجیب مذاق بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ترجمان اور قیادت، جن کے ہمیشہ غیر ضروری سوال پوچھ کے ان کی توجہ بدلی جاتی ہے کہ آپ اس بیچ پہ مت کھیلو۔ اگر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے اور آپ بھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا ذکر کرتے ہو تو آپ اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہو اور اصل چیز سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔
یہ سوشل میڈیا کا پیچھے ہے، یہ بہت تیز ہے، ان کو اپنا کام کرنے دو، اور آپ کی پیچھے ہے پارلیمنٹ میں آواز اٹھانا، احتجاج کرنا۔ آپ وہ کرو گے، آپ کو کوئی گلہ نہیں آئے گا سوشل میڈیا سے کہ اگر پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے یا عمران خان کے اکاؤنٹ قیادت کو دیا جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ اگر آپ پی ٹی آئی آفیشیل سے بھی کوئی ایک ٹویٹ ایسا کرے جس میں نشانہ سیدھا نہ ہو، اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑا ہو، وہ اپنا نشانہ سیدھا رکھے۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور پچھلے 4 روز سے لاپتہ ہیں۔ اس پر تشویش پائی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور پچھلے 4 روز سے کہاں ہیں، کیونکہ وہ اپنے کے پی کے سی ایم ہاؤس میں بھی نہیں آئے، اور اس حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کچھ دن پہلے کچھ تھریٹس موصول ہوئے تھے، اور پھر پارٹی کے اندر بھی کچھ ایسے معاملات شدت اختیار کر گئے تھے کہ جس کی بنا پر علی امین گنڈاپور نے پشاور چھوڑ دیا، اور اس وقت یہ اطلاعات موصول ہو رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور علی امین گنڈاپور اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں عمران خان سے ملاقات کریں، عمران خان کو پارٹی پوزیشن اور پھر اپنی جو حکومتی معاملات ہیں ان سے متعلق آگاہ کریں، اور جن معاملات پر علی امین گنڈاپور کو شدید دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کریں، اور وہاں سے گائیڈ لائن لے کر اور واپس چلے جائیں، کیونکہ اس وقت کے پی کے کی حکومت ترجمانوں کے سپرد ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی صورتحال کہ کنڈیشن دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے، لیکن جاتے جاتے میں پھر بھی کہوں گا کہ بلوچستان کا معاملہ ڈنڈے سے، گولی سے، بندوق سے، جہاز سے، بم سے، لانچر سے، قتل عام سے حل نہیں ہوگا۔ آپ بلوچستان کے معاملے پر نیگوسیشن کا آغاز کریں۔ اگر حماس اور اسرائیل بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، اگر پاکستان اور افغانستان بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، اگر پاکستان اور ٹی ٹی پی بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں کہ پاکستان اور بلوچستان بھی بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، تاکہ خون خرابہ نہ ہو سکے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔